बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। सदर ट्रंप का गजा में अमन मंसूबा एक रोज बाद ही तनकीद और इख्तलाफात की जद में आ गया है। पाकिस्तान और कतर, जिन्होंने 8 इस्लामी ममालिक के हमरा अमन मंसूबे को वेलकम किया, अब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते नजर आते हैं, जबकि हमास की जानिब से भी 20 नुकाती अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालबा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की क़यादत के करीबी फ़लस्तीनी ज़रिया ने ट्रंप के गजा अमन मंसूबे में गैर मुसल्लह होने की शक में तरमीम का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़िश्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुक्काम के साथ बातचीत की। हमास कुछ शिकों में तरमीम करना चाहती है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल ना किए जाने की बैनुल-अक़वामी ज़मानतें चाहती है। दूसरी जानिब कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा है कि सदर ट्रंप के मंसूबे के कई नुकात वज़ाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी है। अपने बयान में कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा से इसराइली अफ़वाज के इनखला के मामले पर वज़ाहत दरकार है। इसराइली अफ़वाज के इनखला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीर को जो मंसूबा पेश किया गया वो असूलों की एक फहरिस्त थी, जिसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। इस हवाले से गजा सालसी इजलास में मिस्र और तुर्की के हुक्काम भी शरीक होंगे। मंसूबा मंजूर हुआ तो अरब और इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनियों की हिमायत करने वाले तमाम तरीक़ाकार में शिरकत का खैर मकदम करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है। कतर ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है जो फ़लस्तीनियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, उम्मीद है तमाम फरीकैन मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी, इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। मंसूबे में जंग बंदी को एक वाज़ेह शिक के तौर पर शामिल किया गया है। उम्मीद है फरीकैन जंग खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी ट्रंप के मंसूबे पर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एक इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें हमारी सारी तजावीज़ मौजूद हों। इस ड्राफ्ट में हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरामीम शामिल नहीं हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर 8 मुस्लिम ममालिक की तरफ से मुश्तरका तौर पर पेश की गई तरामीम शामिल ना की गई तो अमरीका का गजा अमन मंसूबा कबूल नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, यह दस्तावेज़ अमरीका ने जारी की है, यह हमारा मुसव्वदा नहीं है। ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे के ऐलान को अमरीका की तरफ से ऐलान समझा जाए। कुछ अहम नुकात हैं जिन्हें हम शामिल करना चाहते हैं, अगर वो शामिल ना हुए तो उन्हें शामिल किया जाएगा। इसहाक डार ने इब्राहिम अकॉर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से खबरों को भी दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। इंटरव्यू दिया, इसहाक डार ने कहा, हम किसी इब्राहिम अकॉर्ड वार्ड का हिस्सा बनने नहीं जा रहे। इसराइल के लिए हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं और ना होगी। दो रियासती हल पर सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि बाकी 7 ममालिक भी हमारे साथ है। मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के पॉलिसी साज खुद को इस मंसूबे से अलग जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले ट्रंप दावा कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों इसकी 100% हिमायत कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान की तरफ से ट्रंप मंसूबे पर ताहाल बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल ना आने को भी मानीखेज अंदाज में देखा जा रहा है। जिनकी सरजमीन पर हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। यही नहीं, ईरान ने जून में इसराइली जहरीत का कामयाबी से मुकाबला भी किया था। ऐसे में ईरान पर सबकी नजरें हैं। फ़लस्तीन की हामी बैनुल-अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल सेंटर फॉर जस्टिस फॉर फ़लस्तीन ने भी सदर ट्रंप के गजा से मुतल्लिक अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तंजीम की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि गजा मंसूबा इंसाफ दे रहा है और ना ही एहतसाब कर रहा है। ICJP की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ट्रंप का मंसूबा इसराइली कब्जे की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करता है। इसमें इसराइली इनखला की मुबहम शराइत के नफाज का कोई तरीका मौजूद नहीं है। ICJP ने खबरदार किया कि अमरीकी सदर के मंसूबे को इसराइल अमन की राह में रुकावट या ताख़ीर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी रहनुमा मुस्तफ़ा बरगोसी ने भी इन्हीं खदशात का इज़हार किया है। मुस्तफ़ा बरगोसी कहते हैं, सदर ट्रंप का मुकम्मल झुकाव इसराइल की जानिब है। बोर्ड ऑफ पीस में साबिक बरतानी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने लगे हैं। अमरीकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक मौजूदा मुआहदा इससे काफ़ी मुख्तलिफ है, जिस पर पहले अमरीका और अरब मुस्लिम ममालिक मुत्तफ़िक हुए थे, और इसकी वजह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुदाखलत थी। अहम रुकावट इसराइली इनखला के तरीक़ाकार और वक्त से मुतल्लिक तरामीम थी, जिन्हें नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के एलची और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के साथ 6 घंटे की मुलाकात में शामिल करवाया। इन तरामीम के मुताबिक इसराइल का इनखला हमास के गैर मुसल्लह होने की पेशरफ से मशरूत होगा और इसराइल को इस पर वीटो का हक हासिल होगा। हत्ता कि अगर तमाम शराइत पूरी हो जाएं और इनखला के 3 मराहिल मुकम्मल हो जाए, तब भी इसराइली फौजें एक सिक्योरिटी पैरामीटर के अंदर रहेंगी, जब तक कि गजा को दहशतगर्दी के दोबारा उभरने के खतरे से महफूज ना समझा जाए। एक्सियोस के मुताबिक अगरचे इब्तदाई तौर पर बज़ाहिर कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन
ایکسیوس کے مطابق سعودی عرب، مصر، اردن اور ترکیہ کے حکام پس پردہ سخت ناراض تھے۔ قطر نے حتیٰ کہ امریکی انتظامیہ کو منصوبہ جاری نہ کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وائٹ ہاؤس نے یہ منصوبہ پھر بھی جاری کر دیا۔ عرب و مسلم ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کی حمایت کریں۔ نتیجتاً 8 ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن اس کی مکمل حمایت نہیں کی گئی۔ بی بی سی کے مشرق وسطیٰ کے لیے نامہ نگار لوسی ولیم رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے ساتھ امن منصوبہ قبول کرنے کا اعلان کر کے نیتن یاہو بھی بری طرح پھنس گئے ہیں۔ نیتن یاہو جنہوں نے اسرائیل کے لیے مکمل فتح کا وعدہ کیا تھا، پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے کچھ شکست خوردہ سے دکھائی دیے۔ اسرائیلی میڈیا کی حالیہ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی کابینہ اس مجوزہ معاہدے کی تمام شرائط پر ووٹ نہیں دے گی، بلکہ صرف اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر ووٹ ہوگا۔ لوسی ولیم کے آرٹیکل میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو اس بات پر انحصار کر رہے ہیں کہ حماس خود ہی یہ معاہدہ مسترد کر دے گی یا غزہ میں اپنے کمانڈروں کو کنٹرول نہیں کر پائے گی اور جنگ بدستور جاری رہے گی۔ بیزلیل سموٹرچ اور اتمار بن گویر جیسے اتحادی داخلی سیاست میں نیتن یاہو کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ یوسی ولیم کے مطابق یہ اتحادی رہنما اور نیتن یاہو بذات خود فلسطینی اتھارٹی کے غزہ میں کسی کردار یا فلسطینی ریاست بننے کے کسی امکان کے سخت مخالف ہے، لیکن نیتن یاہو نے اب ایک ایسے معاہدے پر اتفاق کیا ہے جس میں مشروط انداز میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں منصوبے کے اعلان کے فوری بعد نیتن یاہو نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میں نے فلسطینی ریاست کے قیام سے اتفاق نہیں کیا۔ بی بی سی کے نامہ نگار لوسی ولیم کے مطابق نیتن یاہو کو سیاسی چالوں کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ سیاسی رکاوٹوں کے درمیان راستہ نکال لیتے ہیں تاکہ وقت حاصل کر سکے۔ ماضی میں بھی جب جنگ کے مستقل خاتمے پر بات آئی، وہ مذاکرات کے دوران اپنا موقف بدلتے رہے اور جنگ بندی کے معاہدوں سے پیچھے ہٹتے رہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی اس جنگ کو مذاکرات کے ذریعے ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ حماس کو اسرائیل کی شرائط پر ہتھیار ڈالے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو کے لیے اس معاہدے سے انکار کے نتائج اسے قبول کرنے کے نتائج سے بدتر ہیں، جبکہ اسلامی ممالک اور حماس کے لیے بھی منصوبے کو موجودہ شکل میں قبول کرنا ناممکن ہے۔ صدر ٹرمپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو تو پھر انہیں اسرائیل کو حتمی منصوبے تک غزہ میں صہیونی فورسز کی کارروائیاں روکنے کا کہنا ہوگا۔ دوسری جانب نیتن یاہو کے لیے امن منصوبے سے فرار کے راستہ ایک ایک کر کے بند ہونے لگا ہے۔ صدر ٹرمپ نے قطر کو سلامتی کی ضمانت دینے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر کے نیتن یاہو کو بند گلی میں پھنسا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 2 ٹوک پیغام میں کہا ہے کہ قطر پر کیا جانے والا حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا۔ اب اگر کسی ملک نے قطر پر حملہ کیا تو جواب امریکہ دے گا۔ ایگزیکٹو آرڈر کے مطابق قطر پر کسی بھی حملے کو امریکہ کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ ایسی صورت میں امریکہ نہ صرف قطر کا دفاع کرے گا بلکہ جوابی فوجی کارروائی بھی کرے گا۔ ایگزیکٹو آرڈر میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کو دونوں ممالک کے مفادات کے دفاع کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ان اقدامات میں سفارتی، اقتصادی اور فوجی کارروائی سمیت تمام قانونی اقدامات شامل ہوں گے۔ ایگزیکٹو آرڈر میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور قطر قریبی تعاون، مشترکہ مفادات اور مسلح افواج کے درمیان مضبوط تعلقات سے جڑے ہیں۔ قطر ایک پرعزم اتحادی ہے جو امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بیرونی خطرات کے پیش نظر امریکہ قطر کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ مبصرین گزشتہ روز نیتن یاہو کی قطری وزیر اعظم سے معافی کے بعد ایگزیکٹو آرڈر کو قطر کی بڑی فتح قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک، خاص طور پر قطر نے کامیاب ڈپلومیسی کے ذریعے نیتن یاہو کو سفارتی اور عسکری محاذ پر تنہا کر دیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد اسرائیل کا امن منصوبے سے فرار کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے۔ امکان ہے کہ اگلے مرحلے میں منصوبے میں نیتن یاہو کی جانب سے شامل کرائی گئی ترامیم نکال کر مسلم ممالک کے نکات کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ایسا ہوا بعد فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی۔ اس عام ترین پیش رفت پر بات کرتے ہیں سابق سفیر ہیں، سابق اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں، منیر اکرم صاحب سے۔ منیر اکرم صاحب، صدر ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ ایک روز بعد ہی تنقید اور پھر اختلافات کی زد میں بھی آ گیا ہے۔ پاکستان اور قطر جنہوں نے 8 اسلامی ممالک کے ہمراہ امن منصوبے کو ویلکم کیا تھا، اب تحفظات کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ کیا کہیں گے، پاکستان نے تھوڑی جلدی کر دی؟ جی، پاکستان نے میرے خیال میں جو جنرل پلان تھا کہ یہاں امن ہونا چاہیے، پیس، یہ جنگ بند کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو سپورٹ کیا شاید، پر اس میں جیسے پہلے بھی میں نے بھی کہا، دوسروں نے بھی کہا ہے، اس میں بہت ساری مسئلے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پہلی چیز تو یہی ہے کہ
ये देखना है कि हमास इसको मानेगा या नहीं मानेगा। 3 साल से उन्होंने जंग लड़ी है। अब इसमें उनसे कहा गया कि आप हथियार छोड़ें, सीज़फायर मान लें और एमनेस्टी लेकर, और जो बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर चले जाएं। तो एक किस्म की, यानी उनके ऊपर यही है कि जंग आपने हार दी है, तो वो उनके लिए मानना मुश्किल है। पर अभी देखते हैं क्या उनका जवाब अभी तक नहीं आया है, तो उसके ऊपर सब चीज़ डिपेंड करती है। अगर हमास मानता है तो फिर आगे इसमें कुछ रफ्तार पकड़ेगा ये प्लान। अच्छा, पर अल अगर वो जज़ीरा के नहीं मुताबिक मानता तो हमास कह रहा है नहीं, इस ड्राफ्ट के अंदर तरमीम की ज़रूरत है। एनीवे मैं उस तरफ आता हूँ। अब हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने कहा कि ट्रंप का मनसूबा वो नहीं है जिसमें हमारी सारी तजावीज़ मौजूद थी, इस ड्राफ्ट में हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरमीम भी शामिल नहीं है। अगर सर सवाल ये कि अगर 8 मुस्लिम ममालिक की तरफ से मुश्तरका तौर पर पेश की गई तरमीम ही शामिल नहीं की गई, तो अमरीका का गज़ा अमन मनसूबा तो कबूल नहीं होगा ना सर। आपको क्या लगता है, इस मनसूबे पर अमल दरामद होगा या तरमीम होगी? जी जी, इसमें बहुत सारे जो मसले हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। कुछ क्लैरिटी नहीं है किन चीज़ों पर, कि अगर सीज़ फायर हो जाता है तो उसके बाद में जो ये ट्रांजिशनल हुकूमत जो बनाना चाहते हैं उसकी कंपोजिशन क्या होगी, किस तरह से जो जो यरूशलेम का मसला वो कैसे हल होगा, वेस्ट बैंक से क्या होगा, आगे बढ़कर जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसकी तरफ किस तरह से मुज़ाकरात होंगी, और किस कंडीशंस में वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो ये सब मसले अभी तक हल करने हैं। पर ये एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, वो जैसे ट्रम्प साहब ने कहा प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीमेंट है। तो उस हद तक तो ठीक है, पर इस पे यानी कि बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको, प्लान को। ठीक। और फर्दर ये कतर में गज़ा सालसी इजलास होने जा रहा है। कतर, मिस्र और तुर्की के हुकाम भी इसमें शरीक होंगे। कतरी वज़ीर आज़म इसमें कह रहे हैं कि इजलास में मनसूबा मंजूर अगर हो गया तो अरब और इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनियों की हिमायत करने वाले तमाम तरीक़ाकार में शिरकत का खैर मकदम करेंगे। आपको लगता है जी आप लगता है कि अभी कुछ और देर बाकी है? क्योंकि ट्रंप की धमकियाँ भी तो साथ साथ पैरेलल चल रही हैं ना। अगर नहीं माना तो फिर गो अहेड है नेतन्याहू को। जी, देखें डिप्लोमेसी में हर वक्त नेगोशिएशन जारी रहती हैं। प्लान भी आते हैं, प्रपोजल भी आते हैं, पर अगर सब जो पार्टीज हैं सबको साथ ले चलना है तो कॉम्प्रोमाइज़ेस करनी होती हैं। अब यही देखना है कि हमास का क्या इस पे रुख होता है, और सीज़ फायर मानता है या नहीं मानता। अगर वो सीज़ फायर मान लेते हैं तो फिर जो बाकी जो मसले हैं उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी, उस पे नेगोशिएशंस होंगी, उस पे देखा जाएगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है जो प्रिंसिपल्स पेश की गई हैं। तो इसमें बहुत सारे मसले अभी तक सर वही तो बात है कि अनक्लियर। टू स्टेट वाला जो एक विजन है, जो जो एक प्लान है, उसकी डिक्लेरेशन के बगैर हमास कैसे गैर मुसल्लह हो सकती है? वो कैसे इसको कबूल करेगी, इस ड्राफ्ट को? जी देखें, सब में बड़ा मसला इस वक्त है कि इजराइल को जो ये जेनोसाइडल जो जंग जारी उसने की है उसको रोकना है, क्योंकि फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं हर रोज़। उसको हमने रोकना है। मेरे ख्याल में इस्लामी दुनिया और अरब दुनिया की यही ख्वाहिश है कि किस तरह से भी ये जंग रुक जाए और जो जेनोसाइड हो रहा है उसको रुकाएं। वो पहला ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है। तो उसको हासिल करने के लिए कुछ उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ कंसेशंस देने के लिए तैयार हैं। पर उसके बाद में क्या होगा, अगर सीज़ फायर मान जाते हैं हमास, फिर उसके बाद में क्या होगा उस पे काफ़ी क्लैरिफिकेशन और नेगोशिएशन की ज़रूरत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस माहदे का गारंटर कौन होगा? कम से कम अमेरिका या नेतन्याहू की गारंटी तो मैं नहीं समझता।
مسلم امہ کو یا تو ایکسیپٹ کرنی چاہیے، ایکسیپٹ ہوگی نہ ہی حماس کو بھی ہوگی۔ بہت شکریہ سابق سفیر منیر اکرم صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات ایک بار پھر شدت اختیار کر گئے۔ پہلی بار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی ایک ملاقات نے بازی پلٹ دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پیر کو ملاقات کے بعد صوبائی کابینہ کے 2 وزراء فیصل ترکئی اور سابق سپیکر اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ کی چھٹی کرائی، پھر علیمہ خان پر پارٹی پر قبضے کی سازش کا الزام بھی لگا دیا۔ بات اس وقت بڑھی جب گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں نے علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے دوران آپ کی شکایتیں لگائی ہیں، جس پر علیمہ خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کو بتایا ہے کہ علیمہ خان ایجنسیوں کی سہولت کاری کر رہی ہیں اور پارٹی چیئرمین بھی بننا جا رہی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی علیمہ خان نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے علی امین گنڈا پور پر سازش کا الزام لگا دیا۔ کہا علیمہ خان پر الزام لگانے کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی کی آواز بند ہو جائے۔ علیمہ خان کے الزامات سامنے آتے ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ ویڈیو بیان میں بانی پی ٹی آئی کی بہن پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ علیمہ خان پارٹی پر قبضے کی سازش کا الزام بھی لگا دیا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا علیمہ خان کو پی ٹی آئی چیئرمین بنانے کی منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بتایا کہ اس طرح کی مہم چلا کر پارٹی میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف میں گروپ بندی کا اعتراف کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ پارٹی میں بہت بڑی تقسیم آ چکی ہے۔ مائنرز بانی مہم اور پارٹی تقسیم میں علیمہ خان کا بنیادی کردار ہے، اسی وجہ سے پارٹی میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ بانی کو بتایا کہ وی لاگر اختلافات کو بڑھا رہے ہیں اور علیمہ خان ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ پارٹی میں ایک بہت بڑی تقسیم آ چکی ہے۔ مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے۔ پارٹی ڈسکریڈٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مایوس ہو رہی ہے۔ کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں، تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے، اور علیمہ خان بجائے ان کو منع کرنے کے، تقسیم ختم کرنے کے، بار بار ہم کہتے ہیں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، پرووک کر رہی ہے۔ علیمہ خان کے جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی تو اس حوالے سے وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی۔ آپ کی رہائی کے حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے، بلکہ پارٹی کے اندر ایسی گربندیاں بنتی جا رہی ہیں۔ بلیم گیم میں بظاہر علی امین گنڈا پور تنہا نظر آتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر نے علی امین گنڈا پور کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ میں 2 سال سے پارٹی چیئرمین ہوں، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے کبھی پارٹی معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی کسی ایجنسی کی سپورٹ حاصل ہو، جبکہ جنید اکبر نے کہا ہے کہ علیمہ خان نے آج تک میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی سیاسی مداخلت کی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کابینہ کے طاقتور وزراء کے استعفوں سے بھی پارٹی میں بھوچال آیا ہوا ہے۔ فیصل ترکئی اور عاقب اللہ کے استعفوں کو 27 ستمبر کے جلسے میں ہونے والی بدنظمی سے جوڑا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید تبدیلیاں بھی آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد حکومت میں تبدیلیاں اور اصلاحات کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں بلیم گیم اور کابینہ میں تبدیلیوں کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے، اس سے پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہونے کی بجائے مزید بڑھے گی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس لڑائی سے بیرسٹر گوہر کی پوزیشن بھی بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ میڈیا کے ساتھ بات کرنے کی بجائے معاملے کو پارٹی کے اندر حل کرنے کی کوشش کرتے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صورتحال آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ صورتحال اتنی نئی نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مروت صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب اور علیمہ خان صاحبہ آمنے سامنے ہیں جی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے علیمہ خان صاحبہ پر الزامات کی اچھی خاصی بوچھاڑ کی، ساتھ میں پارٹی میں گروپ بندی کا بھی اعتراف کیا ہے۔ آپ کا گنڈا پور صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق بھی رہا ہے، ماضی میں آپ بھی علیمہ خان صاحبہ پر الزامات لگاتے رہے ہیں۔ یہ جو یہ فریش ایپیسوڈ ہے، یہ آپ والی ایپیسوڈ کی کنٹینیوٹی ہے یا کچھ نیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ سلمان۔ دیکھیں، ماضی میں علیمہ خان میرے اوپر الزامات لگاتی رہی ہے اور میں نے تو اپنا دفاع کیا ہے۔ باقی جو ہے یہ جو علی امین خان کل کے بولے ہیں، ان کا افسلئی جواب دے گیا، کیونکہ 1.5 سال سے محترمہ علیمہ خانم کے اشارے پہ سوشل میڈیا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ گالم گلوچ، ہر قسم کے الزامات اور پارٹی کے اندر سازش خان کے کان بھرنا، تو بہرحال ایک وقت آ جاتا ہے انسان کا جو برداشت ہے جواب دی جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے۔ اگر بالفرض اس الزام کو مان بھی لیا جائے
تو کسی کے ملٹری ایم آئی کے ساتھ تعلقات ہونا تو پھر اس کے اوپر انڈے بھی برسنا، یہ سب چیزیں اتنی کوئنکل نہیں ہیں. وہ کہتی ہے اگر اتنی تعلقات ہیں تو ہمیں قبرستان میں اتنے گھنٹے کھڑا کیا جاتا ہو، ہمیں باہر دھوپ میں بیٹھے رہتے ہماری ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. بسائڈ اس کے آن گراؤنڈ چیزیں ان الزامات سے بالکل برعکس نظر آ رہی ہیں. پھر بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک بھائی سے اس کی بہن کی شکایتیں کرنی چاہیے تھی؟ جی، بھائی سے شکایت کرنا اور یہ بہن کا ہمارا بھائی کا راگ الاپنا، اسی پہ اس کے علاوہ اور کوئی بیانیہ تو ان کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی قربانیوں کی کوئی تاریخ ہے. یہ جناب آ کے اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، سوشل میڈیا لگ جاتا ہے، دیکھیں جی قربانیوں کی تاریخ رقم ہو رہی ہے، چارپائی پہ بیٹھے ہیں. نہ مطلب یہ ہے کوئی جیل، نہ کوئی تکلیف. بیٹے پکڑے گئے 27 ماہ، جو لوگ موجود نہیں تھے وہ 10 سال سزا پا گئے. یہ تو موجود تھا، 3 دنوں میں بیل ہو گئی. اور یہ جو انڈا پھینکا گیا، انڈے سے کتنی ہمدردی بڑھی ہے ان کے ساتھ. یہ تو جو جیل کے سامنے یہ بیٹھی ہوتی تھی، 2 چلے جاتے تھے، تو اسی چیز نے تو ان کی مقبولیت کو جو ہے بڑھایا ہے اور ورکر کے دلوں میں جگہ بنائی ہے. انہیں یہ چیزیں مائنس کریں تو کنٹریبیوشن کیا ہے، خدمات کیا ہے؟ پارٹی میں ہر ایک سے لڑنا، ہر ایک کو تانے دینا، ہر ایک پہ الزام تراشی کرنا. کون ہے جو بچا ہوا ہے؟ آپ کسی کا نام لیں، ہر ایک شخص جو ہے وہ ڈسا ہوا ہے ان کا. ایک سلمان اکرم راجہ کو لے آئے، سارے پارٹی کی تنظیموں پہ قبضہ کر لیا، یوتھ ہوا، یہ لیف ہوا، یہ سیف ہوا، اپنے لوگوں کو لے آئے ہیں. پارٹی جو ہے پریکٹیکلی، اور پارٹی کا میڈیا اب اس کی تحویل میں ہے، اور جس کو بھی یہ چاہتے ہیں ان کے پیچھے یہ لگ جاتے ہیں. کردار کشیاں ہوتی ہیں. یہ جو علی امین خان کے جلسے میں لوگ گئے اور علی امین خان، علی محمد خان کے خلاف نعرے لگائے، یہ کون تھے؟ کیا ضرورت تھی جوتے دکھانے کی، الٹ بازی کرنے کی؟ تو لہٰذا پارٹی کے لوگوں کی بینڈ بجائی ہوئی ہے. میں تو غیر سیاسی تھا تو میں نے تو کھل کے جواب دیا. یہ سارے بیچارے کسی نہ کسی پابندی کا شکار ہیں، ورنہ ایک دنیا ہے، ایک خلقت ہیں جو اپنی دل کی بڑاس کھولنے کے لیے تیار بیٹھے. اچھا منور صاحب، یہی وجہ ہے یہ جو اور 2 یہ بات افراد کیوں ہیں، نہیں آتی ہے؟ یہ جو 2 فیصل ترکئی اور عاقب اللہ جو مستعفی ہوئے ہیں، کیونکہ ان پہ بھی یہ الزام ہے نا کہ بھائی پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات میں شدت کی وجہ یہ کہ جلسے میں ہونے والی بدنظمی میں ان دونوں کا بھی ہاتھ تھا. بات اتنی ہے یا کچھ اور ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ عاقب خان اور شاہرام ترقی کا بھائی جو ہیں، عاقب خان اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں اور دوسرے شاہرام خان ترقی کے بھائی ہیں. یہ دونوں جو ہیں بڑے شریف لوگ ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. یہ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے کہ الٹ بازی کریں علی امین خان پہ. بیسیکلی یہ دونوں جو ہیں یہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو گروپ کے پی کی سیاست میں اور پارٹی کی سیاست میں علی امین خان کا مخالف ہے. اچھا، 6 مہینے قبل بھی علی امین خان نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان دونوں کو کیبنٹ سے ہٹاؤں گا. تو یہ کافی عرصے سے ان کا ارادہ تھا، اور یہ بات ان دونوں منسٹر کو بھی پتہ تھی. یہ پارٹی کے اندر جو ہیں، جنید اکبر خان کو صدر بنانے سے جو پارٹی کی صوبائی سیاست ہے پارٹی کی، وہ اور کے پی وائی صوبہ ہے جہاں پی ٹی آئی ہے، باقی صوبوں میں تو پی ٹی آئی برائے نام ہے، کوئی تنظیم ہے ہی نہیں. تو لہٰذا جنید اکبر خان کو صدر بنانے کے بعد جو ہیں یہ ذرا پارٹی کے اندر اسکرمشز بڑھ گئی. اور یہ جو ملے ہیں خان صاحب سے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو علیمہ خانم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، یہ بھی خان کی ماں پہ کہی ہوگی، تاکہ خان یہ چاہتے ہوں گے کہ اس کا سر زائل ہو جائے، یہ اپنے مقام پہ آ جائے. ٹھیک. تو لہٰذا ان کو علی امین خان نے بتایا کہ میں نے ان دونوں وزراء کو خان سے ملاقات سے 1 روز قبل بتا دیا تھا کہ ان کے استعفے مجھے درکار ہیں، اور انہوں نے استعفے دے دیے. لیکن ان کے استعفے دینے کی وجہ یا کیبنٹ سے ہٹانے کی وجہ کوئی ان منسٹر کے سی ایم کے ساتھ کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہے، بلکہ ان کے بھائیوں کا جو ہیں جو پارٹی کے اندر ایک سیاسی کردار ہیں اور جس سے کنفلکٹ ہوتا ہے انٹرسٹ کا، سیاسی انٹرسٹ کا، اس وجہ سے ان دونوں کو جو ہیں فارغ کیا گیا. ٹھیک.
بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. ہم سے پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ودن پارٹی ٹاپ لیول کی جو قیادت ہے اس کے اندر اختلافات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں. فیصل چودھری صاحب سینئر وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل چودھری صاحب, علیمہ خان صاحبہ گنڈا پور صاحب کے الزامات کی تردید کرتی ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب اور جنید اکبر جیسے رہنما علیمہ خان کے ساتھ کھڑے بھی نظر آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ روٹین کی باتیں ہیں اور ظاہر پارٹی کا اس میں تو نقصان کی کیا ہونا ہے. پارٹی کا تو جو آلریڈی حال ہے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. لیکن علیمہ بی بی کے ساتھ جو پیچھے سلوک رکھا گیا یا جو بھی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی ایجنسی سے روابط ہوں گے. لیکن ہم تو ذرا مختلف سوچ کے لوگ ہیں. مجھے تو کسی نے کہا جی کہ آپ کے کچھ رابطے ہیں, تو میں نے کہا جی شکر کریں کوئی بندہ ہو جس کے رابطے ہوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو پھر تو ایسے معاملات تو چاہیے. تو اگر علیمہ بی بی کے رابطے ہوں گے تو اچھی بات ہوگی, وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ کر تو سکیں گی. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا خیال میں. اس میں کوئی اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ چاہے کہ پہلی میں طوفان والی بات ہے, یہ کچھ نہیں ہونا. پارٹی عمران خان کے دم سے چلتی ہے, انہی کے دم سے چلے گی. نہیں, میں فیصل صاحب ذرا میں اس سوال پر دوسرے اینگل میں کہہ دیتا ہوں نا, کچھ رشتوں کو پیوریفائڈ بھی رہنا چاہیے نا. گنڈا پور صاحب سے یہ بے وقوفی نہیں ہوگی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو اچھی خاصی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ ایک بھائی کو اس کی بہن سے متعلق ہی مترفر کیا جائے, ایم آئی کے ساتھ رابطہ کار کہا جائے, پارٹی چیئرمین بننے کی خواہش ہے, اور سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خبریں چلاتے ہیں. تو بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں, یہ ود ان پارٹی والی باتیں تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ چیزیں باہر آ گئی ہیں. جو پارٹی کا حالات ہیں اس میں یہ چیزیں اب روٹین ہی بن گئی, روزانہ کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ علی امین وغیرہ کو بلنٹ جھیلنا پڑتا ہے, ان کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ اس لیے شاکی رہتے ہیں. اور آج بھی پارٹی میں بہت سارے لوگ فارغ ہوئے ہیں, جیسے کوارڈینیٹرز بدلے ہیں. میری اطلاع کے مطابق نیاز اللہ نیازی اور انتظار پنجوت خان صاحب کو فارغ کیا گیا ہے, اور باقی جو 4 ہے وہ ان کی کمیٹی بنائی گئی. آئی تھنک کوئی درخواست بھی فائل کی گئی ہے. سلمان راجہ ہے, علی ظفر ہے, گور خری خان صاحب ہیں اور حامد خان ہے اس میں. تو یہ آج عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے. ٹھیک. اچھا, مجھے ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, کچھ لوگوں کو فارغ کیا. گنڈا پور صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد حکومت میں مزید تبدیلیاں اور اصلاحات کر رہے ہیں, اس لیے عاقب اللہ اور فیصل ترکی نے استعفیٰ دیا ہے. اب بانی پی ٹی آئی نے تو تیمور جھگڑا کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا حکم دیا تھا, اس پر تو عمل نہیں ہوا. اصل معاملہ ہے کیا؟ کوئی انسائٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ پرانے گروپ ہے پی ٹی آئی میں جو ہے نا, علی امین کا ایک اپنا گروپ ہے جو ہر پارٹی میں ہوتا ہے. اور شہرام ترکی وغیرہ جو ہیں وہ عاطف خان, شہرام ترکی اور اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں عاقب اللہ, تو یہ پہلے سے کوئی ناخوش تھے. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں, اب پتہ نہیں خان صاحب سے ملاقات کے بعد تو دیا گیا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ استعفیٰ دے دیا ہوگا, لیکن ایسی بات تو کسی پیغام میں تو نہیں آئی, یا ایسی بات تو نہیں ہے. اس سے میرے خیال میں کوئی پارٹی مضبوط نہیں ہوگی. اس چیزوں سے تو میرے خیال میں پرہیز ہی رکھنا چاہیے علی امین صاحب کو. اور علی امین جو ہیں ان کو ان کا شکوہ یہ ہے کہ میں نے بڑی ایفرٹس کرتا ہوں میں اپنی خان صاحب کے لیے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کو سوشل میڈیا پہ باقاعدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ٹرولنگ جو ہے وہ ایک آرگنائز کیمپین ہے. یہ ان کا شکوہ ہے, اور اس کا وہ علیمہ بی بی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اب اس کا جواب اندازے پہ دیا جا سکتا ہے, باقی تو علیمہ بی بی نے انکار کیا ہے. ٹھیک. تو اب یہ تو وہی دونوں بہتر بتا سکتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک. جو بات علی امین نے کی ہے اپنی ویڈیو میں, وہ تو مشال یوسفزئی بھی پہلے کر چکی ہیں میرے خیال میں, if I'm not wrong, اور کچھ لوگ ان کو ٹیگ کر رہے تھے. اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ سی ایم کی چھتر چھایا میں ہیں ادھر کے پی میں, وہ بھی اس لائن کو ٹو کرتے ہیں, خاص کر جو بچوں کی علیمہ بی بی کے بیٹوں کی ضمانت ہوئی
کہ جی یاسمین راشد صاحب شیر افضل جیسے ہیں مروت، ان کی شیر افضل ڈائریکشن مروت تک بھی اس میں ریکارڈ شامل نہیں ہے پیش نا؟ ہوتا. تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کافی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ حلیمہ بی بی کو الزام دینا چاہتی ہوگی. ٹھیک، بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب ہم سے بات. حلیم گنڈا پور صاحب کو اپنی اداؤں پر بھی تھوڑا غور کرنا کہ انہوں نے گلا ہے کہ وہ بہت ایفرٹ کرے عمران خان صاحب کے لیے، تو ایفرٹ کم از کم نظر آئے. بہرحال پاکستان فرنٹ میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. دنیا میں 7 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لینے والے صدر ٹرمپ کے لیے امریکی سیاست میں معاشی محاذ پر بڑا جھٹکا ہے. امریکہ میں ایک بار پھر شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. ہزاروں ملازمین کی تنخواہیں رک گئی ہیں، لاکھوں وفاقی ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے. امریکی کانگریس کی جانب سے فنڈنگ بل منظور نہ ہونے پر اکثر امریکی محکمے بند ہو گئے ہیں. صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی جانب سے پیش کی گئی امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن کو روکنے کی تجویز 7 سینٹ ووٹوں کی حد تک پوری ہونے میں ناکام رہی. حتمی ووٹوں کی گنتی میں 55 حق میں اور 45 مخالفت میں آئے. مالیاتی شٹ ڈاؤن کے بعد جب بدھ کی صبح امریکی جاگے تو حکومت کے پاس فنڈنگ نہیں تھی. شٹ ڈاؤن کے بعد ملازمین کو تنخواہ کے بغیر چھٹی پر بھیج دیا گیا، لیکن کانگریس کے سیاستدان اپنی تنخواہیں لیتے رہیں گے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سیاسی جموں سے وفاقی ورک فورس کا 40% حصہ متاثر ہوگا. میڈیا رپورٹس کے مطابق محکمہ بند ہونے سے امریکی فوجیوں کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جا سکے گی. محکمے بند ہونے پر 7,50,000 وفاقی ملازمین کو جبری چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے، جبکہ امریکی محکموں کے شٹ ڈاؤن ہونے سے روزانہ تقریباً $400 ملین کا نقصان ہوگا. وائٹ ہاؤس نے شٹ ڈاؤن کے نفاذ کی تصدیق کرتے ہوئے ڈیموکریٹس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے. ڈیموکریٹس نے صحت عامہ سے متعلق امور شامل نہ کرنے پر اس بل کی مخالفت کی تھی. ریپبلکنز نے لاکھوں امریکیوں کے لیے ختم ہونے والے ہیلتھ بینیفٹس کی توسیع سے بھی انکار کیا تھا. ریپبلکنز کا موقف تھا کہ ہیلتھ سہولتوں کا معاملہ الگ سے حل کیا جائے. سرکاری ایجنسیوں کے لیے $1.7 کھرب مختص کیا جانا اختلافات کا سبب ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ایک دوسرے کو اس ناکامی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، کیونکہ بل کو منظور کرنے کے لیے 100 میں سے 60 سینیٹرز کی حمایت درکار تھی. ڈیموکریٹکس اور ریپبلکنز رہنماؤں کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا میں سابق نائب صدر کملا ہیرس کا بیان، جس میں وہ کہتی ہیں کہ ریپبلکنز نے صرف اس لیے شٹ ڈاؤن کیا کیونکہ انہوں نے عوام کی ہیلتھ کیئر کی رقم بڑھانے سے انکار کر دیا ہے. یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ وائٹ ہاؤس، ایوان نمائندگان اور سینٹ کی باغ ڈور ریپبلکنز کے ہاتھ میں ہے، اور یہ شٹ ڈاؤن بھی انہی کا ہی ہے. دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان کے لیے ریپبلکن اسپیکر مائک جانسن نے الزام عائد کیا کہ ڈیموکریٹکس نے باقاعدہ طور پر حکومت کو بند کرنے کے لیے ووٹ دیا، جس کے باعث آج بچے اور مائیں نیوٹریشن کی کمی کا سامنا کر رہی ہیں، اور سابق فوجی ہیلتھ کیئر اور خودکشی سے بچنے والے منصوبے سے مستفید نہیں ہو رہے. فوجی اور ٹی ایس اے ایجنٹس بھی تنخواہوں سے محروم ہیں. سی این این کے مطابق 1981 سے اب تک امریکہ کو وفاقی فنڈنگ کی منظوری نہ ملنے کے باعث 14 بار شٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا. زیادہ تر ایک منقسم حکومت کے تحت ہوئے، جب وائٹ ہاؤس اور سینٹ کسی ایک پارٹی کے زیر کنٹرول نہیں تھے. یہ دسمبر 2018 کے بعد امریکہ میں پہلا شٹ ڈاؤن ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے اس دور صدارت میں یہ دوسرا موقع ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن رکوانے میں ناکام رہے ہیں. 2018-19 میں صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں امریکی تاریخ کے سب سے طویل شٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا تھا. وہ شٹ ڈاؤن 35 دن تک جاری رہا تھا. 2013 میں صدر اوباما کے دور میں 13 دن اور 2095-96 میں صدر کلنٹن کے دور میں 21 دن تک شٹ ڈاؤن رہا. صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے دھمکی دی تھی کہ اگر شٹ ڈاؤن ہوا تو کئی وفاقی ملازمین کو مستقل طور پر نوکری سے نکال دیا جائے گا. ریاستی اداروں کی بندش کے سبب روزگار سے متعلق اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے. شٹ ڈاؤن کی وجہ سے امریکہ میں کچھ سرکاری ادارے اور خدمات عارضی طور پر رک جائیں گی، لیکن تمام خدمات معطل نہیں ہوں گی. عام سرکاری ملازمین جیسے ایمرجنسی سروسز والے اپنا کام جاری رکھیں گے. میڈی کیئر اور میڈیکیٹڈ یعنی بزرگوں اور غریبوں کے لیے سماجی صحت کے پروگرام جاری رہیں گے، لیکن عملے کی کمی کے باعث کچھ خدمات میں تعطل آ سکتا ہے. شٹ ڈاؤن سے امریکہ میں فضائی سفر متاثر اور سائنسی تحقیق معطل ہو گئی. وفاقی حکومت کی بندش فضائی مسافروں کو مختلف انداز میں متاثر کرے گی، جیسے کہ لمبی سیکیورٹی لائنیں اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے بغیر تنخواہ کام نہ کرنے کی وجہ سے پروازوں میں تاخیر کا سامنا کرنا ہوگا. ادھر ایئر ٹریفک کنٹرول اور ٹرانسپورٹیشن سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے اہلکاروں کو اہم تصور کیا جاتا ہے، اس لیے وہ کام جاری رکھیں گے، مگر جب تک بندش ختم نہ ہو جائے انہیں تنخواہ نہیں ملے گی. صدر ٹرمپ کے پچھلے دور میں 2018-19 کی بندش کے دوران ان میں سے کئی اہلکار بیماری کی رخصت پر چلے گئے تھے، جس سے ایئرپورٹ پر مسافروں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا تھا. وفاقی زمینیں بشمول نیشنل پارکس اور نیشنل فارسٹ ماضی کی بندشوں کے دوران عوام کے لیے بند کر دی گئی تھی، کیونکہ رینجرز اور دیگر ملازمین کو گھر بھیج دیا گیا تھا.
مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو شٹ ڈاؤن طویل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سینٹ نے 21 نومبر تک سرکاری کام کے لیے درکار عارضی اخراجاتی بل مسترد کر دیا ہے۔ عام معاملہ ہے، امریکہ میں موجود سینئر صحافی ہیں عاطف خان صاحب، بلکہ اپنا ایک پروجیکٹ بھی رن کرتے ہیں ہاؤ امریکہ ورلڈز کے نام سے، ان سے بات کرتے ہیں امریکہ کی اس صورتحال پر۔ عاطف صاحب، شٹ ڈاؤن کے بعد اب کی جو صورتحال ہے، کوئی اندازہ ہے یہ شٹ ڈاؤن کب تک رہے گا، اور ماضی میں ایسا کب ہوا ہے یہ بھی بتائیے، عوام اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہے؟ سلمان، 1981 سے تقریباً یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ کوئی 12واں شٹ ڈاؤن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت بجٹ جو پاس ہونا ہوتا ہے فائنینشیل ایئر کا، اس پر ان کا اگریمنٹ نہیں ہوتا۔ امریکہ میں ایک پروویژن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر بجٹ پر اگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تو ایک کنٹینیوئنگ ریزولوشن پاس کر دی جائے، یعنی ایک مختصر مدت کا اسپینڈنگ بل پاس کر دیا جائے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس اخراجات کے پیسے کچھ ایک معینہ مدت تک آ جاتے ہیں۔ اور کوشش یہ کی گئی تھی اس بار بھی کہ 3 ہفتے کے لیے، اکتوبر کے پہلے 3 ہفتوں کے لیے ایک اسپینڈنگ بل اپروو کر دیا جائے، لیکن ڈیموکریٹس نے اس بار وہ بل اپروو کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجوہات جو ڈیموکریٹس بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ اوباما کیئر کے کچھ جو فنکشنز تھے یا اس کے جو فنڈز تھے ان کو کاٹنا چاہتے ہیں، جس کے تحت ایسے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس مل رہی تھی جو کہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد عاطف، واشنگٹن سے ہم سے بات۔ کم از کم یہ بات ہے کہ وہ ٹرمپ جو اپنے اوپر یہ اعزاز رکھتے ہیں کہ انہیں 7 جنگیں رکوائیں، لاکھوں انسانوں کو بچایا، ان کے اپنے ملک کے اندر اس وقت شدید کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور آنے والے چند دنوں میں مزید پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ ان کی اپوزیشن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔